औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे और वज़ाइफ से अपने जो मसाइल हल कर रहे होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली मुरादें दुआएं कबूल फ़रमाए। जो गुर्बत में फंसे हुए हैं, रिज़्क़ के जना बेबरकती के फ़ेज़ में फंसे हुए हैं, और आपकी जितनी जो रूहानी मुश्किलात हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा हैं, बीमारियां ज़्यादा हैं, तो अल्लाह पाक उन सब से आपको निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो है वो है कि अगर आपका कोई भी वजीफ़ा काम नहीं तो कर आप दुरूद इब्राहिम की जो मन्नत है वो इस तरह मान ले, इंशाल्लाह आपके जो है ना पहले दिन में ही आपकी हाजत पूरी होगी। ज़रूरी नहीं है नाज़रीन के सबकी जो पहले ही दिन हाजत पूरी हो, आपको कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 21 दिन भी लग सकते हैं, 11 दिन भी लग सकते हैं। तो बाज़ लोगों को जो ना 41 डेज़ में भी रिज़ल्ट मिल जाता है। और जो बहन भाई इस्तग़फ़ार कर रहे हैं वो भी इस्तग़फ़ार भी करते रहें, दिल से करें। और इसके साथ अगर आप दुरूद इब्राहिम जो ना रिसाइट करने की मन्नत मान लेते हैं नाज़रीन, मैं गारंटी से कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो ना आपकी उन जो चंद ही दिनों में हाजत पूरी कर देंगे। ख्वाह वो कितनी ही मुश्किल का क्यों ना हो, कितना ही वो नामुमकिन काम क्यों ना हो, कितना ही आपके लिए मुश्किल भर काम हो, पहाड़ जैसा हो, ज़मीन से आसमान तक की गहराइयों तक मुश्किल काम क्यों ना हो, इंशाल्लाह वो आपका जो मसला है चुटकियों में हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। आपका कामिल जो है ना, आपका जो यकीन है वो कामिल होना चाहिए, तब ही आप ये रिज़ल्ट जो है ना पा सकेंगे। और ये है कि आपकी जो है ना नीयत भी जो है ना पुरखुलूस होनी चाहिए, उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा सोचने के लिए वजीफ़ा कभी भी ऐसा ना करें। अपने फ़ायदे के लिए करें ज़रूर, लेकिन ऐसा फ़ायदा वो नहीं सोचना जिसमें दूसरों का नुकसान हो, ठीक है। तो नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ करें, और इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो है ना हाजत पूरी होगी। जो लोग जो है ना सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर दूसरों के बारे में दिल से हसद निकाल कर, बुग़्ज़ निकाल कर जो है ना वो वज़ाइफ़ करते हैं ना, अपनी मसाइल हल करने के लिए अल्लाह ताला के करीब होते हैं, अपनी परेशानियां दूर करने के लिए वज़ाइफ़ करते हैं, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और आपका विज़न भी ये होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं। वजीफ़ा तो ज़रूर कर रहे हैं आपको, वो ठीक है आपका मकसद, क्योंकि हम जो ना दीन को और दुनिया को इकट्ठे लेके चलना है। तो हम अपने जो ना मसाइल के लिए वजीफ़ा तो कर रहे हैं जब, लेकिन वजीफ़ा शुरू करें ना तो तब ये आप सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दें, और ये सोचें कि मेरा अल्लाह जो ना मुझसे राज़ी होगा तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने वजीफ़े करके, ज़िक्र के ज़रिए, अपनी नमाज के ज़रिए, अपने कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए, और ये जो अज़कार हैं आपको मैं बताती हूँ, इनके ज़रिए आपने क्या करना है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है। नाज़रीन ये बहुत ही शॉर्टकट वे है अपनी हजात पूरी करने का, कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें। और आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है ना वो जो ना इस दुनिया में ही बसता है, ठीक है, सबके दिलों में बसता है, ठीक है। तो दूसरे जो आपके बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सब को जो ना खुश करने की कोशिश करें। किसी के साथ ऐसा ना करें कि वो आपके साथ ज़्यादती ना कर रहा हो तो आप उसके साथ ज़्यादती करें, या वो गलत काम ना कर रहा हो तो उस पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएँ। ठीक है कि किसी हद तक ये ठीक है कि कोई गलत काम करता है, कोई अपनी जो फ़राइज़ सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे रहा, तो उन्हें गाइड ज़रूर करें, बेशक उन्हें बुरा लगे, ठीक है। तब आप जो ना उनको गाइड ज़रूर करें। ये ना सोचें कि सिर्फ़ हम ही अच्छे बने रहें, दूसरा बंदा कहीं अच्छा ना बन जाए। जो आप में अच्छाइयाँ हैं ना वो दूसरों में भी पैदा करने की कोशिश करें, और देखें कि जो दूसरों में अच्छाइयाँ हैं वो अपने अंदर भी जो ना पैदा करने की कोशिश करें। देखिए कि आपको दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। इंसान जो ना अपने लिए मसाइल खुद बनाता है। तो अभी ये है कि नाज़रीन ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताना है कि दुरूद इब्राहिम की मन्नत का, इसमें मैं आपको बता दूँगी कि अगर आप पर किसी ने जादू किया, बंदिश की हुई है, तो किसी भी आपकी ज़िंदगी के मामले में, ठीक है, शादी का मामला भी हो सकता है, आपका कोई रिज़्क़ का मामला भी हो सकता है, कोई बच्चों का मामला भी हो सकता है कि औलाद नहीं हो रही,
یا پھر اور دوسرے کوئی لڑائی جھگڑے وغیرہ ہیں میاں بیوی میں ناتفاقی پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، کچھ جو بھی اس طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں نا، انشاءاللہ وہ جو نا اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ آپ یہ جو وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کا ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ کتنے بھی آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کا قرض بھی جو نا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اسی طرح آپ نے اس کو کرنا اور پورے یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ وظیفے کر رہے ہیں نا تو آپ کے وظیفے نہیں اثر کر رہے، آپ بدل بدل کے وظیفہ کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں کبھی کوئی، یہ اس طرح بھی نہیں کرتے۔ آپ نے جب ایک وظیفے کو پک کرنا ہے نا تو پھر اسی کو لے کے چلیں، آپ نے ویٹ کرنا ہے، بے شک آپ کو 10 دن لگیں، 20 دن لگے، مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، 6 لگے یا پھر آپ کو سال لگے، کیونکہ جب آپ چھوڑ کے جیسے ایک میڈیسن کوئی اثر کرتی ہے نا، ہاں اس کا کوئی فائدہ لینا ہو تو کنٹینیوسلی اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے ایک میڈیسن کھا لی تو اگلے دن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، میڈیسن شروع کر لیں پھر اگلی کر لیں، تو اس طرح وہ کسی بھی میڈیسن سے جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں ملتا بلکہ نا اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو وظیفہ ایک دفعہ آپ اپنائیں اس کو اپنی زندگی کے لیے مقرر کر لیں، باقی بھی آپ ساری عبادات کریں لیکن یہ کہ وظیفہ جو ہے نا ایک اپنے لیے چاہیے کو بہت جلدی روحانیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ جو استغفار ہے نا، اب کچھ بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ استغفار ہمارے جو نا اوپر قرض بہت زیادہ ہے، جو قرض دار بہن بھائی ہیں نا ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے استغفار کو جو ہے اتنی اس کی کثرت کریں کہ آپ اس کو 3000 سے 5000 سے بڑھاتے جائیں۔ پہلے آپ نے جب نیاز شروع کریں نا 3000 سے کر لیں، بے شک 5 سے کریں، ایون کہ آپ کو بلکہ 7000 سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ریکمینڈ تو میں یہی کرتی ہوں کہ 7000 سے کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ 1.5 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے ایزیلی۔ اس کے بعد آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں، جب آپ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیں نا 7000 استغفار کا تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کی جتنا آپ کے پاس باقی ٹائم ہونا اس کو ریسائٹ کرتے رہیں، اسی طرح آپ کرتے کرتے نا اس کو لے جائیں، یعنی کہ 7000 سے آپ اس کو 30,000 25,000 جتنا بھی آپ سے ہو سکے نا اس کو کر لیں، اور بالکل اس طرح یقین سے کریں، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا کہ اللہ پاک آپ کا کو غیب سے وسیلہ بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو یہ آپ کا جو نا یقین پکا کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کا جو لاکھوں میں اور کروڑوں میں بھی قرضہ ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائیں گے کہ آپ کا جو نا قرضہ جو نا لاکھوں میں اترنا شروع ہو جائے گا، مہینے کے حساب سے لاکھوں میں اترنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ کچھ مہینے پہلے میں نے ایک سسٹر کو بتایا تھا، ان کا کافی زیادہ قرضہ تھا، 10 لاکھ کے قریب تھا، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے جو نا 1 منتھ جو ہے نا کنٹینیوسلی جو ہے نا استغفار کیا تو اللہ پاک نے جو ہے نا 1 مہینے کے اندر جو ہے نا ہمارا 3 لاکھ کا قرضہ جو تھا نا وہ اتر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح یعنی کہ ہمارا کوئی سبب بنایا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی کریں، بڑے یقین کے ساتھ کریں، اور جن کو جادو کا مسئلہ ہے، بندش وغیرہ ہے، وہ بھی استغفار ہی کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی جتنی بھی آپ آسانی سے نا اپنے لیے کوانٹٹی جو ہے نا اس کی مقرر کر لیں، اور ساتھ میں درود ابراہیم کی جو ہے نا منت مان لیں، انشاءاللہ جلدی آپ ریزلٹس چاہتے ہیں، استغفار بھی کریں، اور جلدی ریزلٹس چاہتے ہیں تو آپ کائنڈلی جو ہے نا درود ابراہیم کی منت مانیں کہ ہم جو ہے نا زیادہ بے شک نہ کریں، کیونکہ درود ابراہیم جو ہے نا وہ جو تو نئے ریسائٹر ہیں نا ان کو بہت زیادہ مشکل لگے گی، اور جو پہلے سے ریسائٹ کر رہے ہیں میری طرح ماشاءاللہ تو ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ جو بڑی اس کی منت ہے وہ 1.25 لاکھ کی بھی ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو نیو ریسائٹر ہے نا آپ جو ہے نا تھوڑا 10,000 کا، 15,000، ٹھیک ہے، 21,000، 41,000 اس طرح کر کے جو ہے نا اس کی درود ابراہیم کی منت مانیں کہ ہم جو ہے نا اتنا درود پاک جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے نا درود پاک بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ پاک جو ہے نا ان کے صدقے جو ہے نا ہماری مشکلات آسان کر دے اور جو ہے نا ہمیں کامیاب کر دے، اور اس میں اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے نا آپ کے وظیفوں پر، وہ بھی آپ ساتھ دعا کر لیں۔ تو یہ جب آپ درود ابراہیم کی منت مان لیں گے نا، اور اس کو پھر جب آپ کی منت پوری ہو نا تو اس کو چھوڑے نا، پھر
پھر آگے سے آپ اس کی منت مان لیں، لیکن اتنی مانیں کہ جتنی آپ کو لگے کہ آپ ایزیلی پوری کر لو گے۔ یہ نہیں کہ آپ منت بھی مان لو، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے پھر آپ اس کو پوری نہ کر سکو، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جب منت مان لی جاتی ہے تو پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ریسائٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا ٹائم ایزیلی نکال سکتی ہیں یا نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب اگر بہت زیادہ آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لو زیادہ لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے سارے مسئلے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، درود پاک نے اور اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ درود پاک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک محبت سے بھیجتا ہے نا، اس کے کام بگڑے ہوئے خود بخود جو ہے نا وہ سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگیوں میں ان کی زندگیوں میں خود بخود آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور معاملات جو ہے نا وہ کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اگر خراب ہوں بھی، مشکل آتی ہے تو اللہ پاک جو ہے نا صبر عطا فرماتے ہیں اور آزمائش سے جو ہے نا نبٹنے کی بھی ہمت عطا فرما دیتے ہیں، اور آسانیاں والی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی زندگی ہو جاتی ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع ملنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا جو ہے نا آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، آپ کی سنگت میں وہ فیل کرتے ہیں کہ ایک روحانیت جو نا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے درود ابراہیم ریسائٹ کرنے والے کے ساتھ۔ تو آپ یہ درود ابراہیم لازمی ریسائٹ کریں، بے شک آپ 15,000 کا کر لیں، 21,000 کا کر لیں، 41,000 کا کر لیں، یا پھر 70,000، تو پھر اس کو ڈیلی ڈیوائڈ کریں کہ ہم کتنا ڈیلی ریسائٹ کریں گے۔ 313 مرتبہ کریں گے آپ، یا پھر 500 مرتبہ کریں گے۔ بہت جن کے پاس ٹائم ہے ماشاءاللہ وہ 1,000 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، تو چند دنوں میں بھی آپ اپنی منت جو ہے نا وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اور اس منت جو ہے نا مانگنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ منت مان لیں کہ آپ اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے۔ آپ جیسے مان لیں کہ اللہ پاک میرے پہ اس طرح کرم کر دے یا میری یہ حاجت پوری کر دے، تو میں اتنا درود ابراہیم ریسائٹ کروں گی یا کروں گا، وہ آپ کا بعد میں ہو جائے گا۔ لیکن جو نیت ہوتی ہے وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک میں اتنے درود ابراہیم پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو میری اللہ پاک جو نا حاجت پوری کر دے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ہی جو نا اپنا پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈیلی۔ تو میں تو یہی آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس طرح ہی کریں کہ آپ نیت کر لیں کہ میں اتنی دفعہ درود ابراہیم پڑھنے کی نیت کی ہوئی کہ اس کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا آپ کی جتنی بھی 10 50 جتنی بھی جات ہے نا انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا آپ کی ذات جو ہے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے درود ابراہیم ڈیلی جتنا اپنے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے نا، آپ نے جب پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ریسائٹ کر لینا ہے، تو آپ نے عشاء کی نماز تک کمپلیٹ کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ڈے کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بے شک جائے نماز پہ آپ بیٹھے ہی دعا مانگ لیں، یا پھر اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کا کچھ ابھی ذکر رہتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کر کے، تو آپ نے جتنا سارا دن کا درود ابراہیم پڑھا ہوا ہے نا، اپنے وہ جو نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ پیش کرنا ہے تحفتاً، پھر انہی کے وسیلے سے جو ہے نا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پیش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ دعا کریں۔ اب دیکھیے یہ جو اتنے ہدیے کرنے کا یا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب دیکھیں نا، درود پاک جن کو آپ بھیجتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو ہم ان پر بھیج ہی رہے ہیں۔ تو جب ہم جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک طرح سے نا ہمارے لیے دعا ہے۔ تو جب یہ درود ابراہیم کا ثواب ہم سب کو پہنچاتے ہیں، 1,24,000 انبیاء اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو، تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ جن کو ہم جس طرح دعا دیتے ہیں نا، وہ اس سے بہترین دعا ہمیں بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کسی نہ کسی کی تو دعا جو نا آپ کے لیے جو نا پوری ہوگی نا، تو آپ کی وہ کبھی بھی دعا جو نا ریجیکٹ نہیں ہوگی، یہ گارنٹی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ ضرور دعا مانگا کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جو نا جب وظیفہ پہلے دن شروع کریں تو 2 رکعت جو نماز نوافل برائے حاجت جو ہے نا ضرور ادا کریں، اور جب آپ وظیفہ یہ سٹارٹ کر لیں تو آپ کی کوئی نہ کوئی جو حاجت ہے نا وہ پوری ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ فرسٹ ڈے سے ہی۔
تو آپ ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا اپنے شکرانے کے نوافل جو ہے نا ادا کرتے رہیں۔ آپ دن میں عصر کی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز، اور دن میں جس مرضی ٹائم بھی آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں نا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور دنیا میں بھی جو اپنے معاملات ہیں نا ان کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے جو فرائض ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلدی آپ کو رزلٹس ملیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اوپر اگر کسی نے آپ وظیفہ کریں، وظیفے پہ بندش کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی نے بندش کرائی، کوئی ایسا عمل کرایا کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرو نا تو آپ کو اثر نہ اس کا ملے بلکہ آپ کو نقصان ہو، تو انشاءاللہ جب آپ درود ابراہیم جو ہے نا کنٹینیوسلی ریسائٹ کرنا شروع کریں گے، انشاءاللہ ہر قسم کا جادو بندش ٹوٹ جائے گی، اور کبھی بھی کوئی جو ہے نا آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی آپ پر جادو کرے گا نا، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرے گا، جب یہ درود ابراہیم کا ایک حصار آپ کے ارد گرد بن جائے گا نا، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جو آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کا جادو اسی پہ لوٹ جائے گا۔ اتنا اس کا ہے درود ابراہیم کی روحانیت۔ تو آپ نے جب درود ابراہیم کو ریسائٹ کرنا شروع کرنا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، تب ہی آپ کے یہ جب کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے تو ایک حصار جو ہے نا آپ کے گرد بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اور ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو ہے سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔